आदाब अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर का मौजू है जनूबी हिंद में उर्दू मरसे के नक़ूश। मरसिया उर्दू अदब की एक अहम और मुनफरिद सिन्फ़ सुख़न है। इस सिन्फ़ सुख़न के बलबूते पर उर्दू शायरी को वसअत, तनव्वु और वक़ार अता हुआ है। मरसिया की अज़मत का राज इस बात में पोशीदा नहीं कि इसका ताल्लुक़ मज़हब या अक़ीदे से है। आलमी अदब में आज तक जो अहम फ़नपारे सामने आए हैं, जिनकी कोई मिसाल मिलनी मुश्किल है, उनमें अक्सर फ़नपारे ऐसे हैं जिनके मुहर्रिक मजहबी वाक़यात या अक़ीदे हैं। इसलिए ये बात कोई ऐब नहीं कि मरसिया का ताल्लुक़ मजहबी वाक़यात से है। दरअसल न मरसिया की अज़मत का सबब मज़हब या अक़ायद है और न आलमी अदब के अज़ीम रज़मियों की अज़मत का सबब लिखने वाले के अक़ायद थे। अज़मत उन वाक़यात की इंसानी क़द्रों में और उन वाक़यात को पेश करने के तरीक़ों में है। मरसिया एक ऐसी सिन्फ़ सुख़न है जिसका ताल्लुक़ इंसान के हुज़्न या जज्बात के इज़हार से है। मरसिया दरअसल उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी शख्स की खूबियाँ बयान करके उसकी मौत पर इज़हार गम किया जाए। मरसिया का मौजू मौत और उससे वाबस्ता गम है। गम से इंसान का ताल्लुक़ अज़ल से है और शायद अबद तक रहेगा। गमों की इसी रफ़ाक़त ने इंसान के नग़मों में सोज़, दर्द, तड़प और तासीर पैदा की है। इसी तासीर के करिश्मे तमाम शायरी में बिलअमूम और मरसिया में बिलख़ुसूस दिखाई देते हैं। उर्दू अदब की अक्सर असनाफ़ अरबी फ़ारसी से ली गई हैं, लेकिन मरसिया ऐसी सिन्फ़ है जिसे हमने इसकी मौजूदा सूरत में किसी दूसरी कौम या उसके अदब से मुस्तार नहीं लिया, बल्कि इसकी बुनियाद उर्दू में पड़ी और इसी ज़ुबान में इसकी नशोनुमा हुई। शुरू में मरसिया गज़ल और क़सीदे के अंदाज़ पर तहरीर किए जाते थे और उनके अशार में रब्त नहीं होता था। लोग मजालिस अज़ा के लिए मरसिए लिखते थे। उनका मकसद सवाब हासिल करना था। ज़ाहिर है जिस सिन्फ़ का लिखना, पढ़ना, सुनना सभी सवाब में दाखिल हो तो ऐसे लोग भी इसे लिखेंगे जो फ़नी शेरगोई के असरार और रमूज़ से वाकिफ़ नहीं होंगे। इसलिए फ़नी एतबार से मरसिया को कमतर माना जाता था। लोग जिस तरह चाहते थे मरसिया लिखते थे और ज़ुबान व बयान की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती थी। मजहबी अक़ीदे में चूँकि गलतियों पर कोई एतराज़ नहीं होता था, इसलिए उनके माइब पर पर्दा पड़ा रहता था। ज़माना गुज़रने के साथ साथ जहाँ शेर व शायरी की दीगर असनाफ़ ने तरक्की की, वहीं उर्दू मरसिया को बेहतर बनाने की ख्वाहिश में उसकी हैत में भी खुशगवार तब्दीलियाँ रोनुमा हुईं और वो मरसिए जो पहले चंद अशार पर मबनी होते थे, उनमें वाक़यात को रब्त और तसलसल के साथ बयान करने की कोशिश की गई। तरक्की की कई मंजिलें तय करने के बाद शुमाली हिंदुस्तान में मुसद्दस को मरसिया के लिए मखसूस किया गया। ये तजुर्बा सिन्फ़ मरसिया के लिए काफ़ी कारआमद साबित हुआ और लखनवी शोरा ने इस सिन्फ़ को बहुत जल्द बामिअरूज तक पहुँचा दिया। दक्कन उर्दू शायरी और नसर दोनों का अहम और कदीम दबिस्तान है। उर्दू शायरी और मरसिया गोई दोनों का आगाज़ दक्कन से हुआ। दक्कन में मुसलमानों की खुद मुख्तार सल्तनत की तारीख़ अलाउद्दीन हसन गंगो बहमनी की बादशाहत 1347 ईस्वी से शुरू होती है। जल्द ही बहमनी सल्तनत कई गुना बढ़कर फैल गई। दरबार की शान शौकत, फ़ौज की मजबूती और अंदरूनी अमन अमान देखकर लोग खुद ब खुद दक्कन की तरफ खींचने लगे। हर तरह के अहले कमाल दक्कन की तरफ मुतवज्जह हुए। हमसाया मुल्कों से लोग काफ़िला दर काफ़िला आते रहे और दक्कन के साथ साथ मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी फैल गए। यहाँ बाहर से आने वालों में गज़नैन, काबुल, तुर्किस्तान, इराक़ और ईरान के बाशिंदे शामिल थे। ईरान से आने वाले लोगों को दक्कन में ख़ास असर व रसूख़ हासिल था। मुल्की मामलात के साथ साथ तहज़ीब व माशरत पर भी उनके अक़ायद की छाप नुमायाँ होने लगी। ईरानियों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता हज़ारों से लाखों पहुँच गई। इस तरह उनके मजहबी अक़ायद के असरात भी आहिस्ता आहिस्ता पूरी सल्तनत पर पड़ने लगे।
احمد شاہ اول کے بعد ایران کے بادشاہوں کے طرز میں دکنی سلاطین نے 21 مارچ کو جشن نوروز بھی منانا شروع کیا، اور اسی زمانے سے دکن میں عزاداری اور مرثیہ گوئی کو رواج ہوا۔ جب بہمنی سلطنت بکھر کر 5 حصوں میں بٹ گئی تو 1482 عیسوی میں ان میں سے 3 ریاستوں احمد نگر، بیجاپور اور گولکنڈہ پر ایرانیوں کی براہ راست حکومت قائم ہو گئی۔ احمد نگر میں نظام شاہی، گولکنڈہ میں قطب شاہی اور بیجاپور میں یوسف عادل خان کے خاندان نے حکومت قائم کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عزاداری کا تعلق سماج اور تہذیب سے بھرپور طریقے سے استوار ہو گیا۔ اس کے بعد ایران کی بھرپور پیروی ہونے لگی۔ اذان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام شامل ہو گیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزاداری بھی وسیع پیمانے پر ہونے لگی۔ اس وقت عزاداری کی رسمیں شیعہ فرقوں کے ساتھ ساتھ دوسرے فرقوں میں بھی رواج پا گئی۔ ان ریاستوں میں ایرانی اور ہندوستانی تہذیب کے ملاپ سے ایک نئی تہذیب کی تشکیل ہوئی۔ اس نئی تہذیب میں عزاداری اپنے عروج پر تھی۔ محرم کا چاند دیکھ کر بادشاہ اور عوام لباس عزا پہنتے تھے۔ عاشور خانوں میں عزاداروں کا ہجوم رہتا تھا، اور یوں عزاداری کو سرکاری سرپرستی حاصل تھی۔ لیکن جب اورنگزیب نے ان ریاستوں پر قبضہ کر لیا تو عزاداری کو شاہی سرپرستی حاصل نہ رہی، لیکن پھر بھی عزاداری کی رسمیں جاری رہیں۔ جہاں تک دکن کے پہلے مرثیہ گو کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں محققین میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ نصیر الدین ہاشمی اور ڈاکٹر سید جعفر اردو مرثیے کی اولیت کا صحرا اشرف بیابانی کے سر باندھتے ہیں۔ اشرف بیابانی نوسرہار کے مصنف ہیں۔ سید جعفر لکھتی ہیں، اقتباس شروع: دکن کا پہلا مربوط عزائیہ شعری کارنامہ اشرف بیابانی کی نوسرہار 1503 عیسوی ہے، جس میں 9 مختلف ابواب میں واقعات کربلا نظم کیے گئے ہیں۔ اقتباس ختم۔ ڈاکٹر مسیح الزمان کی تحریر اردو مرثیے کا ارتقاء یعنی اردو مرثیے پر کافی کارآمد معلومات کا اضافہ کیا۔ وہ سید جعفر اور نصیر الدین ہاشمی کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اقتباس شروع: وجہی اور قلی قطب شاہ 1569 عیسوی دونوں معاصرین ہیں۔ انہی کے مرثیے قدیم ترین موجود مرثیے ہیں۔ اقتباس ختم۔ ابتدائی مرثیوں کے جو نمونے دستیاب ہیں ان میں مرثیہ کے اصول ضوابط کی پابندی نہیں ملتی۔ مرثیہ عموماً غزل اور قصیدے کے طرز پر لکھا جاتا تھا۔ مرثیے کے ابتدائی نقوش اشرف بیابانی کی مثنوی نوسرہار میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد وجہی اور قلی قطب شاہ کا نام لیا جا سکتا ہے۔ دونوں نے ایک ہی زمانہ پایا تھا۔ قلی قطب شاہ ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ انہوں نے تقریباً ہر صنف سخن میں طبع آزمائی کی۔ ان کے زمانے میں شعر و ادب کو بہت فروغ ہوا۔ انہوں نے اپنی شاعری کو عشق محبت کے دائرے سے نکال کر اس دور کے رسم و رواج، میلوں، تہواروں اور پھولوں پھلوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ خصوصیت انہیں دوسرے تمام شعراء سے ممتاز کرتی ہے۔ قلی قطب شاہ کی کلیات میں کئی مرثیے بھی شامل ہیں۔ اردو مرثیے کے سلسلے میں ملا وجہی کا نام بھی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ ایک ممتاز شاعر ہی نہیں بلکہ نثر نگار بھی ہیں۔ انہوں نے دوسری کئی اصناف کے ساتھ ساتھ مرثیہ گوئی بھی کی ہے۔ دکن کے تقریباً تمام تذکرہ نگاروں نے ملا وجہی کو صف اول کا شاعر قرار دیا ہے۔ وجہی کے ساتھ ساتھ غواصی کا نام بھی مرثیے کے سلسلے میں اہمیت کا حامل ہے۔ وہ بھی وجہی کی طرح بہت مشہور شاعر گزرے ہیں۔ وہ ملک الشعراء کے مرتبے پر سرفراز کیے گئے ہیں۔ انہوں نے مختلف اصناف میں اپنی فنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے، جس میں مرثیہ گوئی بھی شامل ہے۔ ان کے مرثیوں کے نمونے آج بھی مختلف کتب خانوں میں موجود ہیں۔ 17ویں صدی عیسوی میں بھی کئی شعراء سامنے آئے جنہوں نے صنف مرثیہ کی طرف خصوصیت کے ساتھ توجہ کی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس دور میں بہت سے مرثیہ نگار گزرے ہوں گے، لیکن ان شعراء کا کلام آج موجود نہیں۔ اس لیے مرثیہ کہنے والوں کی تھوڑی تعداد کا پتہ چلتا ہے،
اور وہ بھی اس لیے کہ عام شاعری میں ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید ان کا پتہ لگانا بھی اتنا ہی دشوار ہو جاتا جتنا کہ اور دوسرے شاعروں کا۔ حیدرآباد دکن کے کتب خانوں میں آج بھی متعدد بیاضیں موجود ہیں جن کے مصنفین کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اس صدی کے اہم شعراء میں محمد قطب شاہ ضل اللہ کا نام اہم ہے۔ یہ محمد قلی قطب شاہ کا بھتیجا اور داماد تھا۔ انہوں نے قطب شاہ کی وفات کے بعد حکومت کی بھاگ ڈور سنبھالی۔ اپنے چچا کی طرح یہ بھی عالم، علم دوست اور شعر و شاعری کے دلدادہ تھے۔ انہیں مطالعے کا بڑا شوق تھا۔ گولکنڈہ کے شاہی کتب خانے کو انہوں نے سنوارا اور اس کتب خانے کی بہت سی کتابوں پر اپنے ہاتھ سے یادداشتیں، مصنفوں کے متعلق معلومات اور تنقیدیں لکھیں۔ ان کا کلام بھی کم درجے کا نہیں ہے۔ انہوں نے نظم کی مختلف شکلوں یعنی غزل، ربائی، ترکیب بند اور مرثیہ وغیرہ میں کمال حاصل کیا ہے۔ اس دور کے دوسرے شعراء میں معصوم اور ملک خوشنود کا نام بھی لیا جا سکتا ہے۔ ملک خوشنود بلند پایہ کا شاعر تھا اور نصیر الدین ہاشمی نے اپنی تصنیف دکن میں اردو میں ملک خوشنود کے مرثیوں کے نمونے بھی پیش کیے ہیں۔ سورج چندر ستارے روتے ملک گگن میں، سورج چندر ستارے روتے ملک گگن میں، ماتم کی آگ جھم کر بھر کی اوٹھی ہے تن میں۔ ماتم حسین کا سن جیو بے خبر ہوا ہے، ماتم حسین کا سن جیو بے خبر ہوا ہے، تیرا لگے ہیں غم کے سینے ہجر ہوا ہے۔ محمد قلی قطب شاہ کے صاحبزادے عبداللہ قطب شاہ بھی اپنے بزرگوں کی طرح شعر و سخن کے دلدادہ تھے۔ ان کا دربار ادبی مجلس تھی۔ منگل عام تعطیل کا دن شعر و سخن کی محفل کے لیے مخصوص تھا۔ اس محفل میں مختلف زبانوں کے شاعر اور ادیب جمع ہوتے اور مشہور شعراء کا کلام پڑھتے، جس پر تبصرہ اور تنقید بھی ہوتی تھی۔ شمالی ہند کے تذکرہ نگاروں نے بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ ان کے یہاں بھی مرثیے ملتے ہیں جو زبان و بیان کے اعتبار سے کافی اہمیت رکھتے ہیں۔ اردو کے گلستان میں دبستان بیجاپور نے بھی آبیاری کی۔ جب ہم بیجاپور میں مرثیہ نگاری کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اہل طریقت نے بھی اس صنف کی ترقی میں حصہ لیا تھا۔ بیجاپوری ادب میں ہمیں سب سے پہلے برہان الدین جانم کے مرثیے دستیاب ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد میراں جی شمس الاشاق کی وفات پر ایک مرثیہ کہا تھا۔ بیجاپور کا یہ پہلا دستیاب شدہ مرثیہ غیر مذہبی نوعیت کا ہے۔ محمد عادل شاہ کے عہد میں مقیمی اور ملک خوشنود نے بھی مرثیے میں طبع آزمائی کی۔ بیجاپور میں مرثیہ نگاری کے عروج کا زمانہ علی عادل شاہ ثانی کا دور حکومت ہے۔ علی عادل شاہ ثانی جو خود بھی بہت بڑے شاعر تھے نے اردو شعراء کی سرپرستی فرمائی۔ وہ قطب شاہی بادشاہوں کی طرح شعر و سخن میں دلچسپی رکھتے تھے۔ ان کی تعلیم اردودان طبقے کی صحبت میں ہوئی اور وہ ولی عہد کے زمانے میں ہی ایک اچھے شاعر بن گئے تھے۔ انہوں نے بھی کامیاب مرثیہ نگاری کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ بیجاپور میں مرثیہ گوئی کی روایت خاصی مستحکم ہو چکی تھی اور مرثیہ نگاری ایک مستند فن بن چکی تھی۔ چنانچہ ایاغی کا ایک شاگرد سرور کہتا ہے، نہ ہوتا مرثیہ مشہور سرور جگ میں جیوں سورج، نہ ہوتا مرثیہ مشہور سرور جگ میں جیوں سورج، ایاغی گر سخن کے فن میں تہ استاد نہ ہوتا۔ اس دور کے ایک اہم شاعر مرزا بیجاپوری کا نام بھی اردو مرثیے کے سلسلے میں اہمیت کا حامل ہے۔ اس نے صرف مرثیہ ہی کہے ہیں اور کسی دوسری صنف سخن سے کوئی سروکار نہیں رکھا۔ مرزا نے بادشاہ وقت کی فرمائش پر اس کی شان میں قصیدہ نہیں کہا تھا، اس کے بجائے ایک مرثیہ میں بادشاہ کا تخلص استعمال کر کے یہ مرثیہ اس سے موسوم کر دیا۔ سفارش حسین رضوی مرزا کے بارے میں لکھتے ہیں، اقتباس شروع، مرزا بیجاپوری پہلا مرثیہ گو ہے جس نے منفرد مرثیے سے ایک قدم آگے بڑھایا اور مربع مرثیہ کہا۔ یہ مرثیہ کی ترقی اور اس کے بیان میں پھیلاؤ کی طرف پہلا قدم تھا۔ اقتباس ختم۔
بہمنی اور عادل شاہی سلطنت کی طرح قطب شاہی مملکت میں بھی آفاتی اور عجمی عنصر تہذیبی رجحانات کا جزو لا ینفک بن گیا تھا۔ دکن میں ایرانیوں کا اثر و رسوخ اور اقتدار بڑھا تو یہاں کی معاشرتی زندگی پر ان کے مخصوص طرز فکر اور سماجی و مذہبی تصورات کا پرتو پڑنے لگا۔ گولکنڈے میں بھی آفاتیوں اور غیر ملکیوں کا گروہ جو ایرانی اور ترکی باشندوں پر مشتمل تھا، اپنے ساتھ پختہ اور توانا تہذیبی روایات لایا تھا۔ علم و دانش، سیاست و تمدن اور زندگی کے دوسرے شعبوں پر ان کی گرفت مضبوط تھی۔ شعر و ادب، صنعت و حرفت، حدیث و فقہ، خطاطی اور فن تعمیر میں ان کی مہارت اور دیدہوری نے دلوں پر ان کی عظمت کا سکہ بٹھا دیا تھا۔ بہمنی اور عادل شاہی سلطنت کی طرح حکومت گولکنڈہ کے عوام و خاص بھی ان کے نظریہ حیات اور تصورات و افکار کے اثر سے محفوظ نہ رہ سکے تھے، اور یہاں کی معاشرت میں بھی عجمی تصورات نفوذ کر گئے تھے اور عجمی طور طریق نے جگہ پائی تھی۔ تہذیب کے تمام شعبے اسی سربراہ آوردہ طبقے کی زد میں تھے۔ عزاداری اور محرم کی تقریبات کا انعقاد ان کی تہذیبی زندگی اور عقائد کا ایک اہم جز تھا۔ خود واقعات کربلا میں دلوں کو متاثر کرنے کی ایسی غیر معمولی قوت تھی کہ اثنا عشری عقائد کے حامل افراد کے علاوہ دوسرے بھی بلا تفریق مذہب و ملت اس سے متاثر ہوتے تھے۔ گولکنڈہ میں فارسی دفتری اور علمی زبان تھی، اور اس سے واقفیت حاصل کرنا شائستگی کی پہچان سمجھا جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ گولکنڈہ میں رہن سہن، طرز معاشرت، آداب محفل، رسم و رواج اور مختلف تہذیبی مظاہر کو ایرانی اثرات نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ 1580 عیسوی میں جب محمد قلی قطب شاہ سربراہ سلطنت ہوا تو گولکنڈہ کا بھی مذہبی مسلک تبدیل ہو گیا۔ بادشاہ محرم میں شزہزنہ لباس تبدیل کر کے ماتمی لباس زیب تن کرتا۔ رسم ازائے قتل گوشے رسول، رسم ازائے قتل گوشے رسول، از قطب شاہ شہرِ آفاق عالم مست۔ اس دور کے دیگر مرثیہ گو شعراء میں عشقی، ہاشمی، کاظم اور نوری قابل ذکر ہیں۔ ہاشمی ایک نابینا شاعر تھے اور ریختی کے موجد بھی۔ 18ویں صدی عیسوی کا زمانہ دکن میں مرثیہ گوئی کے لیے زرخیز ثابت ہوا۔ قیس اس دور کا ایک اور بہترین مرثیہ گو گزرا ہے، جس کے متعلق سفارش حسین رضوی لکھتے ہیں، اقتباس شروع: اگر یہ شاعر مرثیہ گوئی کی طرف پوری توجہ کرتا تو دکن میں بہت پہلے میر انیس پیدا ہو چکے ہوتے۔ اقتباس ختم۔ 18ویں صدی کے اوائل کے دیگر شعراء میں مرزا گولکنڈہ، درگاہ، ہاشم علی برہان پوری، امامی، رضا گجراتی اور عزلت خاص حیثیت رکھتے ہیں۔ مذکورہ تمام شعراء کے یہاں اردو مرثیے کے بہترین نمونے ملتے ہیں۔ مغلوں کی آمد سے پہلے تک کے مرثیہ نگاروں کے یہاں نصیر الدین ہاشمی کے لفظوں میں مندرجہ ذیل خصوصیات پائی جاتی ہے۔ اقتباس شروع۔ ان کا اصل مقصد امام حسین اور اہل بیت رسالت کا غم و علم تازہ کرنا اور ان کی یاد میں آنسو بہانا تھا۔ فرضی روایات اور افسانوں کو مرثیوں کا جز اعظم قرار نہیں دیا گیا۔ مرثیہ میں ادبی شان بھی پائی جاتی ہے اور واقعہ نگاری کا اور مرقع نگاری کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اقتباس ختم۔ بیجاپور اور گولکنڈہ کے خاتمے پر اورنگ آباد مغل سلطنت کا دکنی پائے تخت قرار پایا۔ جب دکنی صوبیدار نے حیدرآباد کو اپنا صدر مقام بنایا تو مرثیہ کا مرکز حیدرآباد کے بجائے گجرات اور برہان پور منتقل ہو گیا، جہاں اردو مرثیے نے ایک اور اہم مرکز کی بنیاد ڈالی۔ سفارش حسین رضوی لکھتے ہیں، اقتباس شروع: برہان پور مرثیہ گوئی کا بڑا مرکز ہو گیا تھا اور اس نے اتنے مرثیے کہنے والے پیدا کیے کہ ان کی تفصیل کے لیے الگ کتاب درکار ہے۔ اقتباس ختم۔ 18ویں صدی کی دوسری نصف میں غلامی، ماتمی، تمنا، ذرہ وغیرہ قابل ذکر مرثیہ گو شعراء ہیں۔ تمنا دکن کا مشہور شاعر اور تذکرہ نگار گزرا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب اردو زبان نکھر کر سامنے آ گئی تھی۔
19ویں صدی میں دکن میں مرثیہ گوئی کا چراغ گل ہوتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ پچھلی صدی عیسوی تک جو شمع بڑی آب و تاب کے ساتھ نہ صرف دکن کو جگمگاتی رہی تھی بلکہ جس کا نور شمال تک پہنچا وہ اب خاموش سی معلوم ہو گئی۔ مرثیہ گوئی کا مرکز گولکنڈہ اور بیجاپور سے اورنگ آباد منتقل ہوا۔ اورنگ آباد سے گجرات اور برہانپور اور آہستہ آہستہ دکن سے اردو مرثیہ نگاری اپنا آب و تاب کھو بیٹھی۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ لوگوں نے آج کے اس لیکچر سے استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آداب۔